बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन एक खबर आप लोग को दें कानून साजियों के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम आप लोग को मालूम है बड़े ही एक गुल गबाड़े शोर शराबे के बाद हुकूमती इत्तेहाद जो है अपोजिशन इत्तेहाद को मनाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के घर में भी एक मुलाकातों का जो तांता था वो बंधा रहा और उसके बाद फाइनली मौलाना को राज़ी करने में कामयाब हो गए हुकूमती इत्तेहाद जो है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने क्लेम ये किया, दावा वो यही करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो एक ख़तरनाक किस्म की शिकें थीं वो हमने आइनी तरामीम में से निकाल दी थीं। अब हुकूमत अपना इरादा रखती है कि वो 26 के बाद 27वीं जो आइनी तरामीम है वो भी करने जा रही हैं। हमें ज़राए बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से पीर के रोज़ पार्लियामेंट में अहम कानून साजी का इम्कान है। कल आप लोग को मालूम है कि इजलास जो है वो तलब किया गया था कौमी असम्बली का और सेनेट का। पहले सेनेट का इजलास शाम को दोपहर को 3 बजे था, दोपहर 3 बजे से उसका टाइम चेंज करके 6 बजे किया गया। 6 बजे के बाद अब दोबारा से सुनने में यही आ रहा है कि जी नहीं 5 बजे होगा और जो कौमी असम्बली का इजलास था वो भी उसमें भी देर सवेर की जा रही थी, लेकिन अब कौमी असम्बली का इजलास फाइनली 4 बजे की डेट जो है वो सामने आ रही है। हुकूमत की जानिब से पीर के रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे के बजाय 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के वक्त में तब्दीली की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी करना चाहती है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ज़राए कौमी असम्बली का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी कल मंजूर होने का इम्कान है। अब ये जो बिल्स हैं इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कितनी रेजिस्टेंस, अपोजिशन की जानिब से कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। वकला के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर आई है कि वो अब वकला की जो एक्शन कमेटी है वो कहते हैं जी हम लोगों ने मुल्क गिर एहतजाज करना है, एहतजाज की पेस स्लो होगी, तेज़ होगी। इस हवाले से भी थोड़ी सी आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा वकला जो है वो मुतहर्रिक नज़र आए थे ये 26वें आइनी तरामीम के हवाले से, लेकिन अचानक जो है वो बुलबुला ठुस हो गया था। उसके बाद फिर वकला कहीं भी नज़र नहीं आए। इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब जो फोकल पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी बाजियाबी कल हो चुकी है। आपको पता है अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि जी 24 घंटे का हमें वक्त दरकार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। कल जिस अफसोसनाक किस्म की हालत के अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोथा को रिकवर किया गया पुलिस की जानिब से, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक है। जितना अफसोस किया जाए कम है उसके ऊपर। वजह है इंतज़ार पंजोथा साहब जो हैं वो ही इज़ अ नॉन पॉलिटिकल लॉयर, मतलब पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक खान साहब के फोकल पर्सन थे। जिस तरह से वो गायब हुए हुए थे और उसके बाद जिस कंडीशन में वो पाए गए, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे गाड़ी के अंदर, उनकी पुलिस की जानिब से वीडियो भी बनाई जा रही थी। और एक अच्छी काविश है कि चलें अच्छी बात है, आफ्टर ऑल ये बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को विटनेस करते हुए कि एक बंदा अगर सही सलामत जिंदा बाजियाब हो जाए तो उसके ऊपर खुशियां मनाई जाती हैं और मुबारकबादें दी जाती हैं कि अच्छा जी मुबारक हो, इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब वापस आ गए हैं, खैर आफियत से वापस पहुंच चुके हैं। कुछ आपसे तफसील उस हवाले से शेयर करता हूं। पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा को पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब कराए जाने के बाद उनका बयान सामने आया है। बयान आप लोगों ने कल रात से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस उनसे पूछ रही है आपका नाम क्या है, वो कहते हैं इंतज़ार, आगे से पुलिस की जानिब से कहा जाता है इंतज़ार हुसैन है आप। जाहिर है ये एक नोन फिगर है। काफ़ी ज़्यादा अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकातों के बाद वो बाहर जब निकलते थे तो उनकी आवाज़ और उनका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है अवाम की जानिब से भी। हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबले के बाद मुबैना अगवाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के मुगवी वकील इंतज़ार पंजोथा को छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ार पंजोथा ने अपने अगवा से मुतालिक इब्तदाई बयान में बयान दिया कि मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था, मुझे 2 करोड़ रुपए तावान की गरज से अगवा किया गया था, मुझे बहुत मारा गया। बानी पीटीआई के वकील ने मजीद कहा कि अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 3-4 घंटे से सफर करा रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं, मुझे आज शाम तक बांध के रखा हुआ था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोथा 8 अक्टूबर से लापता थे। इनकी बाजियाबी के लिए केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था।
یکم نومبر کو اٹارنی جنرل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنجوتھا 24 گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے. بازیاب ہونے کا تو انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا تھا، لیکن بہت ہی مائی ہارٹ گوز آؤٹ فار انتظار حسین پنجوتھا کہ جس حالت میں ان کو ریکور کیا گیا بہت زیادہ افسوسناک. یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا تھا کل یہ ان کی ویڈیو دیکھ کر کہ جس طرح سے جس کنڈیشن کے اندر ایک پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی ایک کنڈیشن کے اندر تھا. بہت زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. میرے خیال سے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان سب لوگوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ایک بندہ تھا وہ کہاں پر غائب ہو گیا. اگر کسی نے ان کو غائب کیا تھا ان کو تاوان کے لیے 2 کروڑ روپے کے تاوان کے لیے، تو ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے. میرے خیال سے یہ اگر اس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے تو ہر بندہ، ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ملک کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر غیر محسوس کرے گا، غیر محفوظ محسوس کرے گا. تو بہرحال بہت زیادہ اپسیٹنگ قسم کی سچویشن تھی. یقین کیجئے جتنی مرتبہ بھی وہ ویڈیو اگر بندہ دیکھے تو صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ انتظار پنجوتھا بڑے ہی لائیولی، بڑے ہی شائستہ گفتگو کرنے والے، بڑے ہی ڈیسنٹ وے میں بات کرنے والے، کبھی کسی کے ساتھ کراس ٹاک میں انوالو نہیں ہوئے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی پھڈا نہیں کیا. سمپل بات کی، اندر گئے باہر آئے، خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپڈیٹ کیا اور اس کے بعد چلتے بنے. اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا کیا کردار ہے؟ انتظار حسین پنجوتھا جب سے غائب ہوئے ہیں تب سے اب تک میں اپنے تقریباً 2-3 ویلاگز کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ انتظار حسین پنجوتھا جب سے غائب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے اندر، چاہے ان کی سینئر لیڈرشپ ہے یا ان کے وکلاء ہیں، ان کی جانب سے انتہا سے زیادہ ڈھٹائی اور بے شرمی کا ثبوت دیا گیا کہ وہ لوگ کوئی ایک لفظ نہیں بولا. صرف ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر اگر کہیں پر کوئی بات انہوں نے کر دی یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہہ دیا کہ جی انتظار پنجوتھا بھی غائب ہے، تو وہ بات تو چلے سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کے علاوہ عملی طور پہ کسی کی کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ ان کے اقدامات نہیں نظر آئے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، کہ ان کو لوگوں کو کوئی تسلی ہو کہ اچھا یار یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک ورکر تھا، ان کا ایک وکیل تھا، عمران خان صاحب کے فوکل پرسن تھے، تو اس حوالے سے پارٹی جو ہے وہ شاید کچھ کر رہی ہے. کل رات بھی جب وہ وہاں سے بازیاب ہوئے اس کے بعد میرے خیال سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس چیز کے اوپر ایک ایکشن لینا چاہیے. لیکن وہ بالکل ہی ستو پی کے سارے خاموش، سارے چپ. میرے خیال سے وہ جدھر سے بازیاب ہوئے تھے آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ کے اسد کیسر، آپ کے ممبر قومی اسمبلی جو ہیں سارے، ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا اس وقت تھانے میں. ان کو یہ ایک چلیں افسوس نہ کی صحیح لیکن سیلیبریٹ کرنے کے طور پہ ہی یہ لوگ کرتے کہ چلو یار ہمارا ایک بندہ ہے وہ آ گیا بخیر و عافیت، وہ زندہ سلامت پہنچ گیا. لیکن مجال نہیں ہے کسی کی کان پہ جوں تک رینگی ہو. میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کے شدید ترین ٹلٹ والے جو صحافی ہیں، صحافی حضرات، وہ تک کل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہے تھے. اور وہ وجہ اس کی یہی تھی، سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کی جماعت کدھر ہے، سیاسی لیڈرشپ کہاں ہے ان کی، علی امین گنڈا پور کدھر ہیں جو سر پہ کفن باندھنے کی باتیں کرتے ہیں. آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں. معاملہ تو یہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ لوگ پشتو بول رہے تھے. اگر ان کو غائب کیا تھا کسی بندے نے تو وہ ایک انکوائری کریں. لیکن میرے خیال سے بالکل ہی کوئی خاموشی، ایک جنگل کا سا قانون ہے، سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. افسوسناک پوزیشن ہے، بہت ہی افسوسناک. وکلاء کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی خبر دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتا رہا تھا کہ وکلاء جی بڑے متحرک تھے لیکن اس کے بعد اچانک ہی وکلاء جو ہے وہ خاموش نظر آئے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور ان کی خاموشی سے یہ لگ رہا تھا کہ they have accepted the 26th constitutional amendment. لیکن اب وکلاء ایکشن کمیٹی کا 26ویں آئینی ترمیم پر ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اندیا. وکلاء ایکشن کمیٹی کا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار سے ملک بھر میں ریفرنڈم کروانے کا بھی مطالبہ. ایکسپریس نیوز جی رپورٹ کر رہا ہے کہ وکلاء کے اجلاس کے بعد ایڈوکیٹ منیر ملک کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منیر ملک نے کہا کہ وکلاء تحریک چلے گی نہیں چلے گی اس پر ہم وکلاء سر جوڑ کر بیٹھے ہیں.
تحریک کی رفتار سست ہوگی یا سلو ہوگی، فاسٹ ہوگی، اس پر غور کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ ایسوسی ایشن بار اور پاکستان بار کونسل مل کر ملک گیر ریفرنڈم کرائے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر عوام و وکلاء کیا چاہتے ہیں۔ یہ ریفرنڈم کبھی نہیں کرائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ وکلاء کے اندر بھی ایک بہت بڑی ڈویژن پائی جاتی ہے، وکلاء بھی تقسیم کا شکار ہیں، جیسے ہماری اس ملک کی سیاست تقسیم کا شکار ہے، ہم ایز منحص القوم ہم تقسیم کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل اور ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ اس تقسیم کی وجہ سے ہی اٹھانا پڑتا ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ آپ کی کوئی بھی آپ کے لائرز ہو جائیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو جائیں، پاکستان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا، صرف اپنے مفادات کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے اشرافیہ کی جانب سے۔ میں ان لوگوں کو اشرافیہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ دے ڈونٹ ریئلی کیئر، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کا بل کتنا آ رہا ہے، ان کا پیٹرول کی پرائسز اوپر یا نیچے جانے سے ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے، ان کے پروٹوکولز، ان کی 10 گاڑیاں، اس کا فیول ایک بندے عام کامن پاکستانی کے لیے ایک گاڑی کا مہینے میں فیول پورا کرنا، یا ایک موٹر سائیکل پہ جو بندہ اپنی نوکری کے لیے جاتا ہے، صرف جاب کے لیے جانا اور آنا، موٹر سائیکل کا پیٹرول اس کے لیے پورا کرنا بہت ہی وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو بھائی ایسے لوگوں کو، قانون سازوں کو، یا جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس کو اس بات سے کیا لگے؟ ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی وہی بات ہے کہ اپنی کرسی کی جنگ، اپنے مفادات، اپنا سکون، اپنا آرام، اپنا عیش، ان لوگوں کو صرف اس بات سے سروکار ہے، ان کو عام پاکستانی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ ناراض ہو جاتے ہیں حکومتی عہدیدار بھی، اور حکومت کے جو دوست ہیں شدید ترین ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بات صرف حکومت پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، یہ بات اپوزیشن اتحاد کے لیے بھی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف آج کلیم کر رہی ہے 70% سے زیادہ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بھی اس وقت صرف جنگ اگر لڑ رہے ہیں تو وہ اپنے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، وہ جنگ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ بھائی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں تو میں رہوں، میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں تو میں وزیر اعلیٰ رہوں، میں اگر ایم پی اے ہوں پارلیمنٹ کے اندر، پنجاب اسمبلی میں یا اسمبلیز کے اندر اگر میں ایم پی اے ہوں تو میں ایم پی اے رہوں، میں اگر ایم این اے ہوں تو میں پارلیمنٹ کے اندر ایم این اے رہوں، سینیٹرز کا بھی یہی حال ہے۔ تو بھائی جان یہ دوڑ بالکل مختلف ایک دوسری سمت میں جا رہی ہے، یہ دوڑ پاکستان کی بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں ہے۔ اگر بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پھر لوگوں کا خون جلتا ہے اس بات پہ، اگر مریم نواز صاحبہ کوئی پروجیکٹس لے کر آتی ہیں تو پھر اس کے اوپر جو اپوزیشن کے دوست ہیں وہ بہت زیادہ انہیں بیشنگ کرتے ہیں ان کی۔ ہر دور میں ہر بندے نے کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کوئی کام کرتے ہیں تو بھائی پنجاب حکومت کی جانب سے کی جاتی تھی، لیکن اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ان کو کام کرنے دیا جائے خدا را۔ اس میں صرف مریم نواز کی بات نہیں ہے، اس میں صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے۔ ایس سی او کانفرنس جو یہاں پر ہوئی پاکستان کے اندر، اس کے اندر کتنی پاکستان کی عزت بنی، مختلف ہیڈ آف دا اسٹیٹس آئے ہوئے تھے وہاں پہ، جے شنکر بھارت سے آئے، مطلب پاکستان کے لیے ایک اتنے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ کو ہوسٹ کرنا ایک بہت زیادہ عزت کی بات ہے۔ ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کے بارے میں سوچیں گے تو ہماری بھی عزت ہے، کیونکہ دیکھیں ہم سب نے آفٹر آل کہیں نہ کہیں ملک سے باہر تو جانا ہے، اپنے پاسپورٹ کو عزت آپ کیسے دلوائیں گے؟ ادھر تو ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کے نعرے اور پتہ نہیں کیا کہ کون کون سے نعرے، ٹوٹل پولیٹیکل نعرے، پولیٹیکل نیریٹوز۔ کسی کا نیریٹو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اسلام آباد میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جو پرائمری تک ہے ادھر تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر حالات بہت ہی خراب ہیں۔ میں اس وقت آپ لوگوں سے جب کہ مخاطب ہوں، یقین کیجئے آنکھوں میں جلن سی ہو رہی ہے، تمام کھڑکیاں، دروازے، سارا کچھ بند ہے، لیکن آنکھوں میں جلن اس قدر ہو رہی ہے اور گلے میں خراش بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت برا حشر ہے۔ دوپہر کے 2-3 بجے ایسا لگ رہا ہے جیسے شام ہو چکی ہے، مغرب کا ٹائم ہے۔ حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے، لیکن اقدامات میرے خیال سے ناکافی تھے، یا یہ کہ نیچرل کیلامیٹیز کی صورت میں آبویسلی آپ گورنمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت اپنے طور پہ گرین لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا، لیکن وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ بہت برا حشر ہے۔ آپ لوگ کہیں بھی باہر نکلیں، خدا را ایک تو ماسک کا استعمال ضرور کیجئے، کیونکہ بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن بنا رہی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے چھٹیاں دے دی گئی ہیں بچوں کو بھی، اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے
دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے زہریلی گیسوں کا اخراج روکنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احکامات کا اطلاق فی الفور آئندہ 2 ماہ تک کے لیے ہوگا، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے تحت گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کے اخراج سمیت کوڑا اور فصلیں جلانے پر پابندی ہے۔